जो फैसला करने वाली कुव्वतें हैं, और पाकिस्तान में फैसला करने वाली कुव्वतें आपको पता है कौन सी। जो पंजाब के साथ मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है वो उस्मान बुज़दार साहब को जो सूबा सौंपा गया था। मैं मज़म्मत करता हूँ राना सनाउल्लाह के इस बयान की। राना सनाउल्लाह को जो सोच समझ के बोलना चाहिए, वो इमरान खान पे हमला कर दे या इमरान खान को नुकसान पहुँचा दे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दो बहुत बड़ी गलतियाँ हुई, लेकिन मुज़ाकरात किसके साथ होने चाहिए? मुज़ाकरात उस शख्स के साथ होने चाहिए जो फैसला कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीओसी न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज मेरे साथ वही शख्सियत मौजूद है जिनके साथ एक पिछले प्रोग्राम में एक वाक़या पेश आया था। तो अब प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले तो समझ नहीं आ रही कि प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आज भी जो टॉपिक है वो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। लेकिन खैर मियाँ साहब ने माजरत कर ली थी, घर आए, मेरे तशरीफ़ लाए थे, तो इसलिए मेरे ख्याल से कोई गिला शिकवा बाकी नहीं रहता। तो मियाँ साहब, हर चीज़ से जो डर लगता है, आपके थप्पड़ से डर लगता है कि अब तो कोई ऐसा ना वाक़या हो। हाजी साहब, आप चीज़ों को छोड़ दें। हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में आपके घर जाके जनाब आपसे माजरत की है, और इंसान है, इंसान गलती का पुतला है, शैतान किसी वक्त भी आप पे हावी हो सकता है। तो हम पे भी हो गया था, हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, आपके घर आए, आपकी नन्ही मुन्नी बेटियों से मुलाकात हुई, आपके वालिद साहब से मुलाकात हुई, आपके भाई से मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और मेरा ख्याल है उन्होंने भी अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। बिल्कुल, और पूरी दुनिया में हमारे दोस्तों का जो मैसेजेस आए हैं वो यही आए हैं कि इंसान वही बड़ा है जो अपनी गलती मान ले। तो हमने गलती मान ली, तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये हाथ अब नहीं उठेगा आप पे कभी भी। ठीक हो गई, चलें जी। अच्छा मियाँ साहब बताइएगा जी, आज का जो प्रोग्राम है उससे पहले मैं बात कर लूँ। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि या इमरान खान साहब रहेंगे या मैं रहूँगा, क्या कहेंगे जी? बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान आज उस नेच पे खड़ा है जिस नेच पे हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के क्रिमिनल माइंड किस्म के लोग जो है ना, वो इतने बड़े ओहदों पे आ जाएंगे कि इंसान को शर्म आती है इस ऐसे शख्स को वज़ीर दाखिला कहते हुए, जो ये कहता है जमहूरियत के दौर में कि या इस मुल्क में इमरान खान रहेगा या मैं रहूँगा। ये इसका मतलब है कि इसने इसका जो माइंड सेट है, जो इसके ऊपर इल्ज़ामात लगते आ रहे थे कि ये अगवा करवा लेता है, लोगों को कत्ल करवा लेता है, तो ये एक माइंड सेट है। ये माइंड सेट हमने 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हुए देखा। ये हमने जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ उस वक़्त होते हुए देखा जब वो वाजपेयी इस मुल्क में आ रहा था। तो ये उसी माइंड सेट के ये चैम्पियन है। ये सारी मुस्लिम लीग नून और उसके साथ ये जो 14 जमातें इस वक्त शामिल हुई हैं। मैं पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल के प्लेटफार्म से मैं मज़म्मत करता हूँ राना सनाउल्लाह के इस बयान की। राना सनाउल्लाह को जो सोच समझ के बोलना चाहिए कि जमहूरी दौर में वो किस तरह के बयान दे रहा है कि वो लोगों को उकसा रहा है, यानी वो अपने वर्करों को इस तरह का मैसेज दे रहा है कि कोई वर्कर गुस्से में आके, तैश में आकर वो इमरान खान पे हमला कर दे या इमरान खान को नुकसान पहुंचा दे। तो ये क्या ये मुल्क इमरान खान के नुकसान के बाद कायम रह सकेगा? क्या ये मुल्क इमरान खान को दीवार के साथ लगाने के बाद तरक्की कर सकेगा? क्या जमहूरियत कायम रह सकेगी? इसलिए राना सनाउल्लाह की मेरा ख्याल है कि जितने जमहूरियत पसंद लोग हैं उन सबको मजम्मत करनी चाहिए, और उसको जो है ना मीठे मीठे लित्तर पंजाबी में कहते हैं, उसको पढ़ने चाहिए हर तरफ से। अच्छा भैया सर, एक लफ्ज़ है अना और एक है फाम व तफ़हीम। अगर तमाम तर जितने भी सियासी रहनुमा हैं, बशमुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की मैं बात करूँ, 1 to all जितने भी सियासी पार्टीज़ के रहनुमाओं की बात करूँ, अगर ये अना की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करें तो इससे ऑब्वियसली आवाम की फलाह होगी या नहीं? हाजी साहब, जो सियासत है ना, वो है ही फाम तहमी का नाम है। बैठ के बात करने से मसाइल हल होते हैं। हम कभी भी जो ना नहीं समझते कि आप मुज़ाकरात ना करें। मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात किसके साथ होने चाहिए? मुज़ाकरात उस शख्स के साथ होने चाहिए जो फैसला कर सके। अब अगर छोटे भाई से मुज़ाकरात करते हैं तो वो टिकट लेके साथ 70-72 लोगों को लेके तो लंदन चला जाता है, वो सारा बोझ आवाम पे पड़ जाता है। अब अगर राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात करें तो राना सनाउल्लाह भागा भागा मरीम नवाज़ के जाता है, मरीम नवाज़ के पास चला जाता है, जिसका अपना कोई सियासी कैरियर नहीं है, जिसकी कोई स्टेक नहीं है सियासत में। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाज़े हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है
کہ مذاکرات ہمیشہ وہاں کرنے چاہیے جو فیصلہ کرنے والی قوتیں ہیں، اور پاکستان میں فیصلہ کرنے والی قوتیں آپ کو پتہ ہے کون سی ہیں۔ تو پھر اچھا یہ بتائیے گا، اب جس طرح یہ پنجاب کی حکومت کو عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، آپ کی نظر میں یہ فیصلہ درست تھا یا نہیں؟ 12 کروڑ عوام کے مستقبل کا سوال تھا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے دو بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ میرا اپنا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، لیکن میں کیونکہ کئی دفعہ میں تنقید کا بھی ہدف بنا ہوں، تنقید کا نشانہ بنا ہوں۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے بنایا کہ جی شاید میں اپنی جماعت کے خلاف ہوں یا میں اپنے لیڈر کے خلاف ہوں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر بھی ہوں۔ ساری زندگی میں نے سیاست کی ہے، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں نے کوئی 25-26 سال کام کیا ہے، تو میں گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتا ہوں، اور میں نواز شریف کی سیاست کو بھی سمجھتا ہوں، میں نون کی انتقامی سیاست کو بھی سمجھتا ہوں۔ اس لحاظ سے دو فیصلے غلط ہوئے۔ ایک فیصلہ جو پنجاب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، وہ عثمان بزدار صاحب کو جو صوبہ سونپا گیا تھا، ایک میں سمجھتا ہوں وہ ایک سیاسی غلط فیصلہ تھا، جس کا جو خمیازہ ہم سب 12 کروڑ عوام نے بھی بھگتا، اور پاکستان تحریک انصاف آج بھگت رہی ہے۔ دوسرا غلط فیصلہ جو پاکستان تحریک انصاف سے جو عمران خان سے کروایا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا انہوں نے کیا ہے، ان سے کروایا گیا ہے، ان کو ورگلایا گیا ہے، اور ان کو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ گارنٹی دی گئی ہو کہ آپ یہ کام کر جائیں تو وفاقی حکومت گھٹنے ٹیک دے گی یا اسٹیبلشمنٹ گھٹنے ٹیک دے گی، لیکن اس کے الٹ ہوا یہ ہے کہ یہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوا ہے۔ آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور 71% جو ریشو ہے جو جس لیڈر کا جیتنے کا، جو عمران خان صاحب کا، اس لیڈر کے اوپر 184 پرچے درج ہو جاتے ہیں، اس کے ورکروں کو اٹھا لیا جاتا ہے، لوگوں کو ننگا کیا جاتا ہے، لوگوں کو جو نا بلیک میل کیا جا رہا ہے، لوگوں کی غلط ویڈیو، غلط آڈیو، یہ سارے سسٹم نکل رہے ہیں۔ اگر مجھے بتائیں، آج اگر پنجاب میں عمران خان صاحب نے حکومت ختم نہ کی ہوتی، آج اگر کے پی میں ہماری حکومت ہوتی، تو کیا ایک بھی سیاسی قیدی ہوتا پی ٹی آئی کا؟ کیا ایک بھی ہمارا ورکر کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی؟ کیا زمان پارک جو ہے نا وہ اس طرح اس کے اوپر حملہ ہوتا؟ یہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ میرے لیڈر سے زبردستی کروایا گیا ہے، غلط جو لوگ ان کے نزدیک ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ برملا اظہار کرنا چاہیے، جہاں پہ غلطی ہے اس کو ماننا چاہیے، جہاں پر غلطی نہیں ہے اس کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا میاں صاحب، یہاں پر ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے عمران خان صاحب کے ارد گرد لوگوں کا، اور اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ فیصلہ جو کروایا گیا ہے وہ ان کے قریبی، ان کے جو ساتھی تھے ان کی وجہ سے کروایا گیا تھا، اس کی وجہ جو میری آبزرویشن ہے غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہر بندے کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، کیونکہ شاید آج آپ کا نقطہ نظر بڑا ڈھیلا ہے۔ نہیں، اب پاکستان مسلم لیگ کاف کی صرف 10 سیٹیں تھیں، 10 سیٹوں کی وجہ سے ہی انہوں نے وہ ظاہری بات ہے پنجاب پر ان کا قابض ہو گئے تھے، اور یہ بھی وجہ ہوئی کہ اگر 10 سیٹیں پاکستان مسلم لیگ کاف کی اور ہماری سیٹیں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم اقتدار میں نہیں ہیں۔ دیکھیں حاجی صاحب، کاف لیگ کا چودھری پرویز الہی کو میں ایک منجا ہوا سیاستدان سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ روایتی سیاستدان ہیں، پاکستان کے سسٹم کو سمجھتے ہیں، پنجاب کو سمجھتے ہیں، اور انہوں نے سیاست ہی پنجاب کی کیا۔ دیکھیں نا، آج تک سارے دور نکال لیں، ماشاء اللہ کا دور، ضیاء صاحب سے شروع ہو جائیں، مشرف آ گیا، ضیاء صاحب آ گئے، نواز شریف آ گیا، اس کے بعد شوکت عزیز آ گیا، ہر جگہ پہ چودھریوں کا ایک رول رہا ہے۔ اور چودھری پرویز الہی جب یہ بات کہتا تھا کہ ہمیں ڈیلیور کرنے دیں، ہمیں یہ 6 مہینے جو ہے نا وہ عوام کی خدمت کرنے دیں، اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی پنجاب میں نہیں ہو سکتی ہمارے ہوتے ہوئے، تو میں پرویز الہی سے متفق ہوں۔ میں پرویز الہی کی سیاست سے بھی متفق ہوں۔ بیان آیا وہ ایک نجی ٹی وی چینل میں انٹرویو جو مسالے کا ذکر کیا کہ چودھری پرویز الہی کو بطور مسالے کے رکھا ہوا۔ اچھا صاحب، ایک چودھری فواد صاحب جو ہے نا ایک بڑے قد کے لیڈر ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طرح کے چھوٹی بات کرنی چاہیے۔ کہ نہ وہ کی ہے بات، میں تو اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اس طرح کی چھوٹی بات نہیں کرنی چاہیے۔
میرے بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے, لیکن ہر رہنما کی, لیڈر کی, اس کے کارکنوں کے سامنے بہت بڑی عزت ہوتی ہے. اور اب چودھری پرویز بھائی پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں, اب وہ کاف لیگ کے پریزیڈنٹ نہیں ہیں, اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کے عہدے کی بھی ایک عزت ہے. کتنی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ؟ اب تو خیر وہ پاکستان تحریک انصاف میں اب تو ایڈجسٹمنٹ والی بات ہی نہیں رہی حاجی صاحب. اب تو چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کا صدر ہے, اب تو وہ پی ٹی آئی کے بلے کے نشان پہ الیکشن لڑیں گے, اور بلے کے نشان پہ وہ چاہے 50 لوگ لڑیں چاہے 100 لڑیں, وہ جیتیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ دوسرے جتنے بھی عمران خان صاحب کے ارد گرد جو دوسرے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ اس فیصلے سے خوش ہوں گے؟ دیکھیں, تحریک انصاف میں دو طرح کے گروپ ہیں, کبھی ایک اوپر آ جاتا ہے, کبھی دوسرا اوپر آ جاتا ہے, کبھی ایک ترقی پہ ہوتا ہے, کبھی دوسرا ترقی پہ ہوتا ہے. لیکن آج خان صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت اور حالات کے مطابق بالکل صحیح فیصلے ہیں. اگر آپ چودھری پرویز الہی کو کھلا چھوڑ دیں, چودھری پرویز الہی کو اگر آپ میدان کھلا دے دیں, تو وہ ان کے لیے تو پھر نون میں زیادہ آپشن تھی. وہ نون تو ان کے گھر میں پلیٹ میں رکھ کے وزارت اعلیٰ لے کے گئی تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ اس وقت انہوں نے اس وزارت اعلیٰ کو ٹھکرایا, اپنے بیٹے پہ انہوں نے مقدمہ درج کروائے, ان کے وہ جو تھا کیا نام ہے ان کا پرنسپل سیکرٹری, اس کو اٹھا لیا گیا, تو اگر انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو پھر ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ان کو صدارت دی جائے, اور ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو عزت. ان کے بڑے کیسز ہیں محمد خان بھٹی صاحب پر. دیکھیں جی, یہ سیاسی کیسز ہیں, سیاسی طوطے تقریباً ہر جماعت میں ہوتے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی پلانٹ کیا ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ اپنی جب ان طوطوں کی عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے مقاصد کے لیے ان کو کسی بھی وقت استعمال کر سکتی ہے. تو محمد خان بھٹی بھی ایک سیاسی طوطا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اور اس وقت وہ جو کچھ بھی بول رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف کے دو گروپوں کا بتائیں, کون کون سے دو گروپ ہیں تحریک انصاف کے؟ اور کون سا گروپ ہے جو عمران خان صاحب کے نزدیک ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی جو ہے نا جی, وہ عمران خان کا نام ہے, اور تحریک انصاف عمران خان ہے, عمران خان تحریک انصاف ہے. باقی گروپوں شروپوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون کتنی پاور میں ہے, کون کہاں پہ ہے, سارے گروپ فارغ ہیں. گروپوں کا بتائیں آپ, دو آپ نے ذکر کیا, خان ہی خان ہے, خان ہی خان ہے, خان ہی خان ہے. اچھا میاں صاحب گروپوں کا بتائیں, یہ میں نہیں کہا, آپ نے کہا جی دو گروپ بتائیں جی. میں نے گروپوں کا میں نے صرف آپ کو ذکر کیا ہے کہ ہر پارٹی میں پسند ناپسند ہوتی ہے. کئی دفعہ کئی لیڈر جو ہے نا وہ بہت نزدیک آ جاتے ہیں, کچھ لیڈر پیچھے چلے جاتے ہیں, اور ہر لیڈر کا ایک ٹائم ہوتا ہے کھیلنے کا. آج کل عمران خان صاحب کے قریب کون ہے؟ آج کل عمران خان صاحب کے نزدیک دو سال پہلے کون تھا؟ جس کو ٹکٹ کی ضرورت ہے, ہر بندہ. میں زمان پارک رات کو جاتا ہوں سحری کے وقت, تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ مجھے ایسے نئے چہرے بھی نظر آتے ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ دور دور تک کا بھی تعلق اور رشتہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے پاور پالیٹکس ہے, خان کی ہوا چل رہی ہے, اور ہر بندے کی جو ایک نیت ہے یا اس کی خواہش ہے کہ اس کو بلے کا نشان دے دیا جائے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکے. میاں صاحب آپ کی جو گفتگو ہے نا سب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. ہو سکتا ہے جو نئے چہرے جن کا بھی آپ نے ذکر ہے, وہ آنے والے چہرے جو جنہوں نے بھی ایم پی کے الیکشن بھی لڑنا ہے, ایم این اے کے الیکشن بھی لڑنا ہے, شاید وہ آپ کی اس نصیحت سے, آپ کی گفتگو سے وہ مستفید ہو جائیں. تو یہ بتا دیں گروپوں کا پلیز ذرا بتا دیں. میرے خیال سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بتایا تو ہے کہ ایک ہی گروپ ہے, وہ اس گروپ کا نام ہے عمران خان. پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی. آج خدا نہ خواستہ عمران خان کا چہرہ پی ٹی آئی سے آگے پیچھے ہو گیا تو پی ٹی آئی کا جو حال ہے وہ کاف لیگ سے بھی بھیانک ہوگا. اچھا فواد چودھری صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فواد چودھری ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے. گروپ ان کا مضبوط گروپ ہے. شاہ محمود قریشی مضبوط گروپ ہے. اور اس کے علاوہ آپ اسد قیصر, اسد عمر, سارے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے. اور ظاہر صاحب کی لابنگ ہے, اپنی لابنگ کرتے ہیں, سارے اپنے لیڈر کو خوش رکھتے ہیں. ہر لیڈر کا یہی خواہش ہے کہ اپنے لیڈر کو خوش رکھا جائے. اچھا خان صاحب کے اب تو قریبی ساتھی ہیں, تو آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ محنت کس نے کی ہوگی عمران خان صاحب کی رغبت حاصل کرنے کے لیے؟ آپ مجھے لگتا ہے تحریک انصاف سے نکلوانا چاہتے ہیں, لیکن چلے میں سچ بتا دیتا ہوں آپ کو. میں قائل ہوں, میں کیونکہ پچھلے 13 سال سے خان صاحب کے ساتھ میں سیاست کر رہا ہوں, تو میرے خیال میں سب سے زیادہ خدمت اگر کسی ایک شخص نے پی ٹی آئی کی ہے نا تو اس کا نام ہے جہانگیر ترین. اس کے بعد علیم خان.
یہ وہ نام ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو اس وقت سہارا دیا جب ان کی پیسہ، ان کے وسائل، ہر چیز پی ٹی آئی کے کام آئی. تو ان سے زیادہ کسی اور رہنما کی پی ٹی آئی کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے. اچھا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس طرح آپ بڑے قریبی ساتھی ہوں کہ ان کا بھی یہی حال جہاں جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کا ہوا؟ سیاست میں کچھ بھی کہا جا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگلے دن آپ کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. سیاست پاور پولیٹکس کا نام ہے. جہانگیر ترین کو ان کی خدمات کے عوض جب وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی اور جب ان کی مرضی کے کام نہیں کیے گئے، ان کو دیوار کے ساتھ لگنا پڑا، ایف آئی اے کا سامنا ان کو کرنا پڑا، علیم خان کو جیل کا منہ دیکھنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کوئی چیز بھی ممکن ہے. آپ کو ایسی امیدیں نہیں لگانی چاہیے جو پوری نہ ہو سکیں. اچھا لاہور میں بھی کوئی گروپ ہے جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، میاں اسلم اقبال صاحب ہیں؟ اور یہ بڑے منجے ہوئے نام ہیں اور یہ اب تو الیکٹیبل ہیں، یہ اپنی سیٹیں جیتے ہیں. میاں اسلم اقبال بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے سی ایم کا پنجاب میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بندے نے مشکل کے اس وقت میں اگر پی ٹی آئی کے لیے ڈلیور کیا ہے یا خان صاحب کے لیے کوئی خدمات انجام دیا تو میاں اسلم اقبال ہے. وہ خان صاحب کے ساتھ ہر جگہ پہ، ہر فرنٹ کے اوپر، وہ اسمبلی کے اندر بھی اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اسمبلی کے اندر تو کئی ہمارے ایم پی جو نا وہ تو کمپرومائز تھے. جب پرویز لائی اسپیکر تھا تو وہ اپنے کام انہوں نے کروانے ہوتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کی ٹو نہیں لیتے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اسلم اقبال جیسے، میاں محمود الرشید جیسے، ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون، انہوں نے جو ہے نا پی ٹی آئی کی صحیح معنوں میں میں سمجھتا ہوں اگر نمائندگی کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے یہ لوگ. اچھا اس سال الیکشن میں قومی ہو یا صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو، جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جو سیٹیں دی جائیں گی، جو نامینیٹ کیے جائیں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ میرٹ پر کیے جائیں گے یا فائنینشیل اسٹیٹس کے مطابق کیے جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ میں خان صاحب کو میسج اپنا ڈلیور کروں اور میں کر رہا ہوں. میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ 1% جو کوٹا ہے پورے پاکستان میں وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. اوورسیز پاکستانیوں کی بہت خدمات ہیں اس پارٹی کے لیے. اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے وسائل، پیسہ اس پارٹی کو دیا، وقت دیا. اور اب اگر کچھ ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائی یہاں پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اپنے حلقوں میں ان کی سہ ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 1% پارٹی کو جو اوورسیز پاکستانیوں کو ٹکٹ دینی چاہیے. اور یہ میرا مطالبہ ہے خان صاحب سے. اچھا بالکل صحیح ہے جی، ان کو ملنی چاہیے. اچھا سر یہ بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ پارٹی، اب آپ دیکھیں اب یہ جو کیا جو اس میں اس وقت جو اس میں سیاستدان موجود ہیں، جو رہنما موجود ہیں، زیادہ تر جماعت اسلامی کی پیداوار ہے، پیپلز پارٹی کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے جی، اور کاف لیگ کی پیداوار ہے. کاف لیگ تو اس میں رجسٹر ہوگی، ٹھیک ہے. کہ ایسا وقت آئے گا اگر پاکستان تحریک انصاف کو ایسا وقت آ جائے، کوئی نئی پارٹی اگر تشکیل دی حاجی صاحب آج جو مرضی کر لیں، میں آپ کو تھپڑ نہیں ماروں گا. آج آپ مجھے جتنا مرضی مجھے آج آپ جو نا غصہ دلا لیں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، یہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، آپ کو تھپڑ نہیں میں نے مارنا. اب تو میں بھی دفاع کے لیے تیار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لگتا ہے جی اب آپ مجھے اپروو کر رہے ہیں، آپ مجھے چاہ رہے ہیں کہ میں غصہ کھاؤں اور میں غلط حرکت کروں. میں وہ نہیں کروں گا. چلو ٹھیک ہے جی ناظرین، آپ ہمیں اس وقت جو ہے نا ناظرین بہت شکریہ میاں صاحب. تو نیکسٹ ٹائم جو پروگرام میں آئیں گے تو پھر اسی سوال پر ہی میاں صاحب سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ میاں صاحب اس حوالے سے کیا کہیں. اس وقت کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.